अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारा जो प्रोग्राम है वो यूथ के लिए है। स्पेशली फ़ाटा की जो यूथ है उसके लिए हमने आज दावत दी है फ़ाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब ज़ीशान नादिर महसूद को, जिनका ताल्लुक़ अपर वज़ीरिस्तान से है और जो कि एक कबायली ज़िला है KPK का। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इस्लामाबाद की टीम के कोच भी हैं और सेलेक्टर भी हैं। इसके अलावा गाहे बगाहे PTV, खैबर न्यूज़ और दीगर चैनल्स के ऊपर के मुबस्सर के तौर पे आपको दिखाई भी देते हैं। आज हमने उन्हें दावत दी है, उनसे बात करेंगे क्रिकेट पर भी, स्पेशली कबायली अज़ला के उन नौजवानों के हवाले से जिनके पास सहूलतें नहीं हैं। कबायली अज़ला में जो क्रिकेट का शौक़ तो रखते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं हैं, उनके पास उनको ये मालूमात भी नहीं है कि उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हुकूमत ने रखी हैं या वो उससे किस तरह इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। उन्होंने KPK गवर्नमेंट के लिए स्पोर्ट पॉलिसी बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था, उस पर भी उनसे बात करेंगे। और उसके अलावा नौजवानों में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी उनकी मालूमात भी हैं और वो इस पर काम भी कर रहे हैं, उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो KPK का जो नौजवान है और या जो स्पेशली कबायली अज़ला के जो लोग हैं जिनके पास बाहर की दुनिया से वैसे भी वो कटे हुए हैं नेट ना होने की वजह से और बहुत सारी इबलाग़ के ज़राए कम होने की वजह से, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करने चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके? शुक्रिया शर आलम भाई इनवाइट करने के लिए पहले तो आपका। जैसा आपने बताया कि क्रिकेट से भी मेरा ताल्लुक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी 8-9 साल मैंने जॉब की है। वहाँ पे भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग होस्ट कम्युनिटी जो कि पाकिस्तानी है उनको भी देते रहे हैं। अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए भी हम काम करते रहे हैं। देखें, फ़ाटा जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है जिसमें हम कहेंगे कि बदकिस्मती है हमारे लोगों की, कह सकते हैं कि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल अभी तक नहीं है कि जिनको वो अडॉप्ट करके जो है अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। लेकिन मैं कभी भी किसी इस तरह के एक्सक्यूज़ के बारे में जो है वो सोचता नहीं हूँ कि हमारे लिए अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हमें अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकालनी पड़ेगी। अगर आप टैलेंटेड हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप टैलेंटेड उस तरह से नहीं है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल हासिल करने के लिए भी बहुत सी जगह हैं। आप अगर देखते हैं जैसे हम अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान्स के लिए काम करते थे तो हमारे पास नेवटेक का इदारा है, नेशनल टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सेंटर कमीशन। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ़ाटा के स्टूडेंट्स, इवन सारे पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसमें फ़ाटा का भी एक अपना कोटा है जिसमें वो उनको वोकेशनल स्किल्स फराहम करते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग होती है, क्लॉथ स्टिचिंग वगैरह होती है, मोबाइल रिपेयरिंग होती है, हैवी ड्यूटी जो ट्रक्स होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके लिए उनको शामिल करते हैं। उनको स्टाइपेंड भी मिलता है उसमें। इसके अलावा KP ट्वेटा है जो कि इसी नेटवर्क नेवटेक के साथ काम करती है और वो भी इसी तरह की स्किल्स डिफरेंट अपने अपने रीजन्स में जो है उसकी एड्स वो चलाते हैं और लोगों को वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई स्किल वो सिखा सकें। तो इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे कई ऐसे इदारे हैं, तालीमी इदारे, अगर उनको भी थोड़ा सा सर्च किया जाए तो आपको नज़र आएगा कि फ़ाटा के स्टूडेंट्स के लिए, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फ़ाटा के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको हम ढूंढ सकते हैं, जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन लोगों की इतनी अच्छी नहीं है और वो कुछ पे करने के लिए के काबिल नहीं है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी खाना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए इंसान को कोशिश लाजमी करनी पड़ती है। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों को डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए, थोड़ी सी उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता लगना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी हेल्प हो सकती है
میں ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے کرکٹر، کوچ، سلیکٹر وہاں پہ بھی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، یہاں آ کے کھیلنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بھی میں ان کے کہیں پہ بھی وہ کھیلنا چاہتے ہیں تو میں ان کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ آپ کہاں پہ جا کے کھیلیں، کس کے پاس جائیں. اور جہاں تک ووکیشنل ٹریننگز ہو گئیں یا دوسری اس قسم کے کورسز ہیں تو اس کی نالج کے لیے بھی میں ہر وقت اویلیبل ہوں. میرا ٹویٹر بھی ہے، میرا فیس بک بھی ہے، میں اس پہ بڑا ایکٹیو بھی ہوں. آپ میرے سے کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے کویسچن ہوں گے ان کو میں آنسر ضرور کروں گا. آپ نے فیس بک اکاؤنٹ پہ اور اس پہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ کافی لوگ میرے سے اب ان ٹچ ہیں، جو کہ میرے ساتھ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ان ٹچ ہیں. تو وہ گائے بگائے میرے سے، ایون میرے سے امریکہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ اگر پوچھتے ہیں، کینیڈا سے بھی وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو میں ان کی وہاں پہ بھی ان کو گائیڈنس دیتا ہوں. اچھا، یہ آپ کو آج بلانے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ آپ خود بھی فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ فاٹا ایکس فاٹا یا قبائلی اضلاع جسے ہم کہتے ہیں، یہ کافی پسماندہ علاقے ہیں اور لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو فیس بک پہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کس نام سے ہے؟ فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ میرے ہی پراپر نام سے ہے، ذیشان نادر محسود. ذیشان نادر محسود. تو اسی سے یہ ہے، آپ مجھے، میرا پیج بھی ہے وہ بھی سیم ہی اسی نام سے ہے. آپ دونوں میں سے کسی پہ بھی مجھے اگر کانٹیکٹ کریں گے، کوئی بھی کانٹیکٹ کرے گا جی تو کسی بھی جی بالکل کسی بھی، اگر آپ جتنا ہم سے ہو سکے. دیکھیں شہرانہ بھائی، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی، پڑھائی لکھائی کی، ہمیں اسلام آباد جیسے کیپٹل میں ہمیں جو ہے وہ تعلیم بھی دلائی اور ساری، تو ہمیں تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریویلیج ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کا اندازہ زیادہ ہے. تو اب وہی چیز جو ہمیں ایک سوسائٹی نے دی ہے، تو میری اپنی ذاتی کوشش یہ ہے کہ ہم بھی سوسائٹی کو کسی نہ کسی طرح واپس کریں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو میرا جو اپنا ذاتی خیال وہ یہی ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہو وہ اس میں پسماندگی بہت زیادہ ہے. تو یہاں کے لوگوں کے لیے تو اپرچونیٹیز بہت ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج کل جو ہے وہ ایکس فاٹا کے بچوں کے پاس بھی ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ ویڈیوز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں تو دیکھتے رہتے ہیں، پروڈکٹیو چیزوں پہ نہیں آتے. بالکل جی. اچھا ذیشان صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ بھی اسی پسماندہ علاقے کے سے تعلق رکھتے ہیں، اپر وزیرستان سے. آپ کے ایک بھائی کاؤنٹی بھی کھیلتے رہے ہیں اور اب بھی شاید کاؤنٹی کھیلتے ہیں. ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ کہاں کہاں کھیلے ہیں اور اس وقت کہاں پر وہ ہیں؟ جی میرا چھوٹا بھائی ہے جنید نادر محسود، میرے سے بہتر کرکٹر تھا وہ. وہ اس لحاظ سے کہ اپرچونٹی کی بات ہوتی ہے، تھوڑی سی مجھے اپرچونٹیز اس وقت کم ملی، اس کو زیادہ ملی، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ جتنا بھی اس نے محنت کی اس کو اس کا پھل ملا. وہ شیر عالم بھائی انگلینڈ میں بھی کھیلتا رہا ہے، اسکاٹ لینڈ میں بھی کھیلتا رہا ہے، نیوزی لینڈ میں کھیلا ہے، آسٹریلیا میں کھیلا ہے، افغانستان میں کھیلا ہے، اور ابھی ماشاءاللہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ جی امریکہ میں بھی کھیل رہا ہے. جو ہوتے ہیں ان میں کھیل رہا ہے جی اس میں بھی کھیل رہے ہیں. اور وہاں کی جو لیگز ہیں، جو کہ ایک تو ابھی ٹی وی پہ بھی آ رہی ہے، میجر کرکٹ لیگ ہے، اس میں تو انہوں نے کوشش کی تو وہاں پہ سلیکشن نہیں ہوئی، لیکن اسی کے ایڈجسٹنٹ جو ایک مائنر کرکٹ لیگ ہو رہی ہے جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. جی. اچھا، آپ اس وقت بھی پی سی بی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام آباد کے سلیکٹر اور کوچ کی حیثیت سے. پی سی بی کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر فاٹا کے لیے کیا کچھ انہوں نے رکھا ہے، یا جو دیگر اضلاع ہیں کے پی کے یا باقی پاکستان کے جو ہے کہ سٹرکچر کس طرح کام کرتا ہے ان کا؟ جی شیرام بھائی اس طرح ہے کہ یہاں پہ تقریباً 13 ریجنز ہیں جو پاکستان میں کرکٹ کے. ان 13 ریجنز کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کو ملا کے ایک ریجن بنایا گیا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ 13 ریجن بنائے گئے ہیں، جس میں کافی عرصے تک اس چیز پہ بھی باتیں ہوتی گئیں کہ فاٹا ایک بہت بڑا ریجن ہے جس میں 7 ایجنسیز آتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی بھی ایسی کرکٹ کی اپرچونٹی نہیں ہے. کیونکہ اگر وزیرستان کا کوئی بچہ ہے تو اس کو ٹانک میں کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹانک کے جو مینجمنٹ ہے وہ تو وزیرستان کے بچوں کو جانتی بھی نہیں ہے. تو جب سلیکشن کا پروسیس آتا ہے تو وہ ان کو سلیکٹ کرنے میں، مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو نزدیک کے کھیلنے والے ہیں، جو ان کے کلب کے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انہیں کو کھلائیں جن کو جانتے ہیں. تو یہ بڑی بحث چلتی رہی کافی عرصہ. پھر آئی بلیو 2013 یا 14 میں انہوں نے جو ہے پھر آزاد کشمیر اور فاٹا کی ٹیم جو ہے اس کو بنایا. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو 7 ایجنسیز تھیں اور ساتھ میں ایف آر ٹانک، ایف آر ڈی اے خان، ایف آر بنو،
ان کو ملا کے ایک ریجن بنایا گیا فاٹا ریجن کے, جو کہ کرکٹ کھیلتی رہی فرسٹ کلاس قائد اعظم ٹرافی. اچھا, آپ کو علم ہے کہ فاٹا ایک بہت لمبی پٹی ہے جو کہ ایک طرف پنجاب سے ملتی ہے اور پھر پنجاب سے ہوتے ہوئے وہ دوسری طرف بلوچستان اور کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے, تو ایک بہت بڑا لمبا وہ ہے یہ. تو آپ کے خیال سے یہ بہتر ہے اس کے لیے, یا ان کو اگر قریبی ڈسٹرکٹ کے اندر شامل کر دیا جاتا تو وہ بہتر رہتا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ ایک باجوڑ میں ہے تو دوسرا ڈی آئی خان میں ہے. یہ بہت کامن سینس کی ایک چیز ہے جو کہ آپ نے پک کر لی, کہ اگر آپ خیبر اور جو لنڈی کوتل کے ایریا ہیں, جو خیبر ایجنسی ہے, آپ اس کو وزیرستان جو کہ اس سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے, بالکل ایسے, اور جس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹانک میں ہے, اب آپ نے خیبر والے کو ٹانک کے ساتھ ملایا ہوا ہے یا کرم والے کو آپ نے ملایا ہوا ہے ٹانک والے کے ساتھ, تو یہ تھوڑی سی لاجیکل بات لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ فاٹا کے نام سے ایک ٹیم بنا رہے ہیں اور اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو فاٹا کے لوگ ہیں, لیکن جیسے ہم فاٹا کی مرجنگ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ اسے کے پی کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ہیڈ کوارٹر اور وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جو کہ بحث چلتی رہی کہ فاٹا کو خود ایک صوبہ بنا دینا چاہیے. یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ بچے کو, مطلب آج کل کی جو اکنامک سچویشن ہے, اب اگر آپ ایک بچے کو کہیں کہ آپ نے کرم سے جا کے ڈی آئی خان میں ٹرائل دینے ہیں اور صرف وہ بھی ایک دن کے لیے جانا ہے اور شاید آپ کو رات بھی گزارنی پڑی, تو کرم کے بچے کو کہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ تو بہتر یہی تھا کہ اگر کرم اور خیبر کو آپ پشاور ریجن کے ساتھ ملا دیتے اور اسی طرح جو باقی تھے ان کو اپنے اپنے ریجنز کے ساتھ اگر ملا دیتے تو بھی ٹھیک تھا, تو پھر فاٹا کے جو باقاعدہ ایک ریجن بنتا ہے وہ بھی ٹھیک تھا, ہو سکتا تھا, اس میں کوشش ہو سکتی تھی, لیکن اب تو جو چل رہا ہے. جی اچھا, آپ نے کے پی گورنمنٹ کے لیے اسپورٹس پالیسی بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے, تو اس کے اندر آپ کی جو سفارشات تھیں, ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں کرکٹ کی پروموشن کے لیے ہی تھی یا اسپورٹس کی پروموشن کے لیے ہی تھی, تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا سفارشات مرتب کی تھیں؟ شیر عالم بھائی, جیسے آپ سے پہلے ڈسکس ہوا ہے, پالیسی بڑی بریفلی میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے, تو اس پروگرام میں تو ہم سارا نہیں ڈسکس کر سکتے, لیکن جو اس کے موٹے موٹے نکات اگر وہ یہ تھے کہ فاٹا میں جو ایلیمنٹری اور خیبر پختونخوا میں جو ایلیمنٹری اور سیکنڈری کے سکول ہیں وہ تقریباً 23,000 سکول ہیں, جو کہ ہماری اس وقت تک کی ریسرچ تھی, کیلکولیشن نہیں ریسرچ تھی. باقاعدہ ہمیں ایجوکیشن بورڈ سے, جس میں عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے, ان کی بڑا ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت بہت سپورٹ کیا تھا, تو انہوں نے ہمیں وہ ڈیٹا بھی پرووائڈ کیا اور وہ سارا کیا. تو اسی کو بیس بنا کے ہم نے یہ پالیسی ڈاکومنٹ بنایا, جس میں ہمارے ساتھ بڑے اچھے لڑکے تھے, وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. حارث بلال افریدی ہیں جو کہ شریار افریدی کے بھتیجے بھی ہیں, وہ خود ایچ ایس این کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, پھر مڈل سیکس یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے وہ بیچلرز اور ماسٹرز کیا ہوا اسپورٹس مینجمنٹ میں ہی. اسے ہمارے ساتھ لمز کے بھی کچھ اسٹوڈنٹ تو نہیں کہیں گے آپ, ان کے پروفیشنلز تھے, وہ بھی تھے, میں بھی تھا, کچھ اور لوگ جو ہمارے ساتھ کرکٹر تھے وہ بھی تھے, اسپورٹس کے اور لوگ. تو ہم نے ایک بہت اچھا پالیسی ڈاکومنٹ ترتیب دیا تھا. آپ دیکھیں 23,000 اسکولوں میں ہم نے 2 جابس کریٹ کر کے 46,000 جابس کریٹ کرنی تھیں. ٹوٹل اس پروگرام میں ہمارے پاس 75,000 جابس ہم کریٹ کر رہے تھے. یہاں پہ سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ ان کو تنخواہ کون دے گا؟ یہی کویسچن جو تھا وہ سب سے بڑا کویسچن تھا, کہ جو ہمیں ایجوکیشن بورڈ نے بھی کیا, اور چیف منسٹر صاحب اس وقت کھٹک صاحب تھے, پرویز کھٹک صاحب, ان سے بھی جب ہماری ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے یہی کیا کہ ہمارے پاس تو اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ ہم ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ اس کو چلائیں. ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ کے ہر اسکول میں ایک پی ٹی ٹیچر تو ہوتا ہے, ہم ان کی کریں گے کیپیسٹی بلڈنگ تھرو ٹریننگز, اور وہ ٹریننگز لوکل ٹرینرز کے تھرو نہیں ہونی تھی. وہ ٹریننگ ہم نے کروانی تھی کینیڈا کے ٹرینرز, یو کے, انگلینڈ سے ٹرینرز ہم نے منگوانے تھے. وہ والا کریکولم, جو کریکولم وہاں پہ چل رہا ہے اسی سے ہی ملتا جلتا, کیونکہ آپ پوری طرح ایک چیز وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جو کہ انہوں نے کیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے, ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوتی ہے جس کو ڈیولپ کر کے اس کو چلایا جاتا ہے, اور وہ سال سے ان ممالک میں چل رہا ہے. لیکن ہم نے اسی کو ہی بیس رکھ کے پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق ایک پالیسی ڈیولپ کی, جس میں آپ کو میں نے بتایا 75,000 تو صرف جابس تھیں. خیبر پختونخوا کو 8 ڈویژنز جو ہیں اس میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا. ہر ڈویژن کے سکولز اور اس کے لیے ہم نے ایک ہیڈ رکھا, جو کہ پالیسی میں
ترتیب دیا ہوا تھا اور اس کے نیچے باقی لوگ کام کرتے تھے، اور یہ جو ڈویژنل ہیڈز تھے یہ ایجوکیشنل سیکٹریز کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرنا تھا، بالکل ٹھیک جی، تاکہ اس میں وہ چینل کی ایمبیگوٹی نہ آئے کہ بیچ میں آپ پہلے فائل وہاں جا رہی ہے پھر وہاں جا رہی ہے پھر وہاں جا رہی ہے، وہ چیز ہم نے ختم کر دی تھی۔ اگر 8 ڈویژن بنائیں گے تو 8 لوگ ہیں جو چیف سیکرٹری سے ملیں گے، بجائے اس کے کہ 40-50 لوگ ملیں، ان کو پتہ ہوگا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے اور وہ ان کو سفارشات بتا کے جو بھی امپلیمنٹیبل چیز تھی وہ کروا سکتے تھے۔ اس جو پورا سیٹ اپ تھا، اس میں جو اچھے بچے تھے، جو ٹیلنٹڈ بچے تھے، ان کے لیے اسکالرشپس تھا۔ فنڈ کی بات رہے گی، میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے لیے اسکالرشپس تھے، اور اسکالرشپ کے علاوہ ایبٹ آباد میں ہم نے اس مشتاق غنی صاحب سے، اس وقت میرے خیال سے HEC کے وہ منسٹر تھے ہائر ایجوکیشن کے، تو ان سے ہم نے یہ کروا لیا تھا کہ ہم نے ایک زمین بھی الاٹمنٹ کے لیے وہ کروا لی تھی کہ ہم فیوچر میں جب یہ کر رہے ہیں تو یہ زمین ہمیں ایک پراپر ایک ایسے آپ ٹریننگ سینٹر کہہ لیں اس کو یا انکیوبیشن سینٹر کہہ لیں، آپ جو بھی کریں، کہ وہ بچے جو ہم وہاں سے بلا رہے تھے ان کو باقاعدہ ہم یہاں پہ رکھ کے ان کی تعلیم بھی کروانی تھی، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کو سپورٹس میں بھی آگے لے کے جانا تھا۔ وہ جو یہاں سے گراس روٹ لیول سے جی نکل کے آنے تھے جی اور ریفائن ہو کے، ان کی باقاعدہ ہم نے گیمز رکھی ہوئی تھی، ہر سال میں ہر 6 مہینے میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو بھی ہوتی ہے، اس میں سے جو ٹیلنٹڈ پہلے اپنے اسکول لیول پہ آتے، پھر وہ ڈویژن لیول پہ آتے، پھر وہ پروونس لیول پہ آتے، جو پروونس لیول کے بچے ہوتے پھر ان کو ہم نے اس اسکول میں یا اس ٹریننگ سینٹر میں آ کے ان کو تعلیم بھی دینی تھی، اسٹائپنڈ بھی دینا تھا۔ اس کے لیے جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے تو فنڈنگ کی بات جو ہے ہماری یورپین یونین سے بھی بات چل رہی تھی، وہ بھی ہمیں فنڈنگ کرنے کے لیے، مطلب ظاہر ہے وہ پہلے اب یہ دیکھیں گے کہ آپ پہلے اس کو امپلیمنٹیشن کی اس تک پہنچا دو تاکہ ہم آپ کو فنڈ کر سکیں، لیکن وہ پہلے ہی اتنے مسئلے مسائل ہمیں پیدا ہو گئے کہ ہم 3 سال اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھکے خوار ہوئے، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی۔ لیکن اگر وہ ہو جاتا تو آپ دیکھتے کہ 2017 میں ہم یہ کر رہے تھے، آج 6 سال بعد کچھ نہ کچھ اس میں سے بہترین نکلتا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں تمام سپورٹس کی، اس میں نہیں کرکٹ نہیں ہے، پورے سپورٹس کے لیے اس میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایون ایتھلیٹکس، اور اس میں کچھ نئی گیمز بھی تھی جو ہم نے بہت چھوٹے بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ بھی رہے، تاکہ ان کی موٹیویشن بھی رہے، اور وہ انجوائے بھی کریں، اسکول آنا انجوائے کریں۔ بیسک مقصد یہ بھی تھا کہ اسکول میں آنا بھی وہ انجوائے کریں گے۔ جی۔ تو یہ جو اب پرائیویٹلی لوگ کرا رہے ہیں، کیونکہ QSL بھی میرا خیال ہے کہ یہ بھی پرائیویٹ ہی کسی کی کاوش ہے، FSL بھی کاوش تھی انہی لوگوں کی۔ جہاں تک آپ نے FSL کی بات کی، یہ بھی حارث بلال کی کاوش تھی۔ اچھا، حارث بلال نے بہت محنت کی کوارٹ میں، اسپانسر خود ڈھونڈے، کوارٹ سیمنٹ اور پیپسی کا اسپانسر اس کے ذاتی تعلقات پہ اس نے ڈھونڈے اور ان کو لایا، اور 2 سال اس نے کوشش کی اور اس کو چلایا اور بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے شیرام بھائی، اگر آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، میری محنت اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ میں 2 ٹورنامنٹ کرا دوں جس سے میں کلب سے 1 روپیہ نہ لوں، کٹس بھی ان کو فری دوں، پہننے والی جو کٹس ہوتی ہیں ان کو، بالز بھی دوں، گراؤنڈز کے پیسے بھی دوں، امپائرز کی فیسز بھی دوں، میچ وننگ پرائزز بھی دوں، سارا کچھ اگر میں نے ایک بندے نے ہی کرنا ہے تو پھر اتنا بڑا بورڈ اگر چلا رہے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ غلطی کہاں پہ ہے؟ اب اس حارث کی جتنی کاوش تھی اس نے کر لی، اس نے 2 سال چلایا، آگے اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، اس کی اپنی بھی کوشش یہی تھی کہ میں اس کو ایک دفعہ چلا دوں تاکہ اس کو باقاعدہ ایک لیگ جیسے KPL ہے، کشمیر پریمیئر لیگ ہے، اس کے پاس بڑے بڑے اسپانسر بنے، سب کچھ تھوڑی سی یہاں پہ میرا خیال ہے وہ بعد میں شروع ہوئی شاید، وہ بعد میں شروع ہوئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو کرتے دھرتے ہیں وہ شہریار آفریدی ہیں، وہ شہریار آفریدی ہیں۔ اب جب وہاں پہ شہریار آفریدی ہی سب کچھ کروا رہے ہیں، وہاں پہ اسپانسرشپ بھی ہو رہی، کیونکہ وہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا پولیٹیکل اور وہ بھی ہے کشمیر کے نام سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بھی ہے، لیکن مجھے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایٹ لیسٹ اگر شہریار جو ہیں وہ وہاں پہ کریں تو وہ آلریڈی خود بھی کرکٹر ہیں، شہریار خود بھی کرکٹ کھیلے ہوئے، شہریار آفریدی جو ہیں وہ خود بھی کلب لیول پہ کرکٹ کھیلے ہوئے، انہیں کرکٹ کی سمجھ ہے، جی ان کو بھی کرکٹ کی سمجھ ہے۔ اب جب اگر آپ کا بھتیجا وہاں پہ کروا رہا ہے تو چاہیے تھا کہ آپ اس کو سپورٹ کر کے، آئی ڈونٹ نو ان کی کیا ہوں گی مصروفیات ہوں گی یا کوئی، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹ لیگز پہ لے کے جائیں، پرائیویٹ لیگ اچھی چیز ہے،
جتنی کرکٹ ہوگی مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کیونکہ بچے کھیلیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ پرائیویٹ لیگز میں ہر بچے کو کٹ خود خریدنی پڑتی ہے, بال کے پیسے خود دینے پڑتے ہیں, گراؤنڈ کے پیسے خود دینے پڑتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیٹ جو اچھا بیٹ ہے وہ کتنے کا کاسٹ کرتا ہے؟ وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کا کاسٹ کرتا ہے. ایک اچھے جوتے فاسٹ بولر کے جو ہیں وہ 45 سے 50 ہزار روپے کے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو بڑا مہنگا کھیل ہو گیا. بہت مہنگا ہو گیا ہے. مطلب میں نے جب اپنا فرسٹ بیٹ لیا تھا دیٹ واز کوائٹ لانگ اگو, بٹ 2002 میں نے 1100 روپے کا بیٹ لیا اور وہ پیسے مجھے کرکٹ سے ہی ملے. تو جو مجھے پہلے پیسے ملے تو میں نے اسے بیٹ خریدا اپنے لیے. اب اگر میں اسی کو کمپیئر کروں آج کے اس کوالٹی کے بیٹ سے تو وہ والا کوالٹی کا بیٹ جو کہ گریڈ بی کا بیٹ کہلاتا ہے وہ بھی 50 ہزار سے اوپر ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ لیگز ہیں, اس پرائیویٹ لیگز میں جو ٹیم حصہ ڈالتی ہے وہ انٹری فیس بھی خود پے کرتی ہے اور جو بچے کھیلتے ہیں وہ اپنی سب چیزیں خود پے کرتے ہیں, اخراجات ان کے اپنے. جی. اگر انہوں نے کرکٹ تو ان کو مل رہی ہے لیکن وہ اپنے گھر چلائیں گے کہ وہ یہ کرکٹ کھیلیں گے. اس کی وجہ وہی ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 4 سال جو کرکٹ نہیں ہوئی تو یہ جو پرائیویٹ لیگز ہیں ان کا انعقاد بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان کو ایک فن چاہیے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی چاہیے تو وہ پیسے لگا کے کھیل لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے جیسے تھوڑے سے متوسط طبقے کے ہوتے ہیں وہ اگر نہیں پیسے پے کر سکتے تو وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. اچھا ذیشان صاحب, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان موجودہ صورتحال کے اندر فاٹا اسپیشلی اور اس کے علاوہ جو باقی اضلاع ہیں ہمارے ملک کے مختلف حصوں کے, بھلے وہ بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں, ان کے اندر کرکٹ کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ شیر عالم بھائی, کرنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم صرف یہ کر دیں کہ آپ جو بھی ٹرائلز لیتے ہیں آپ ان میں بچے سلیکٹ کرتے ہیں, وہ بچے دوبارہ اس ٹیم میں آپ کو نہیں نظر آتے, ان کی جگہ کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم اس بچے کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے آپ کچھ ایسے طریقے تو کر سکتے ہیں. کوئی چھوٹا آپ کیمپ لگا سکتے ہیں. بورڈ کے پاس بہت پیسے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ ایک عام سی پاکستان جونیئر لیگ پہ اربوں روپے لگا کے اور ایک بچوں کو 40 لاکھ روپے, جس کے میں سخت خلاف ہوں, پیسے دینے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن 18 سال 17 سال کے بچے کو 40 لاکھ روپے دینے کے میں سخت خلاف ہوں, کیونکہ 40 لاکھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کمائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کمائے تو وہ نہ کمائیں, لیکن آپ اس بچے کو اتنا پے تو کبھی جو ہے وہ فورن کنٹریز میں بھی نہیں ہوتا جتنا آپ کرتے ہو. وہ ایک وہی والی بات ہے, ایک شوشہ کرنا تھا رمیز راجہ صاحب نے, وہ کر دیا. اب آپ نے اس پہ اربوں روپے لگائے, اگر وہی اربوں روپے آپ بچوں کے لیے کیمپس لگاتے, آپ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے, ان کے اوپر کام کرتے, ان کو آپ نے اتنی بڑی نیشنل اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, آپ ان کو بلا کے وہاں پہ ٹھہرائیں, یعنی لانگ ٹرم منصوبے بناتے. جی. آپ جیسے سرفراز نواز صاحب ہیں, ان کی اپنی ایک جو سٹینڈنگ ہوگی یا ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بہت سی اچھائیاں اور برائیاں ہوں گی. میں اس سے بالاتر رکھ کے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی فاسٹ بولنگ کا کیمپ لگایا انہوں نے آپ کو 1-2 بالر اس میں سے نکال کے دیے, حالانکہ وہ کیمپ 20 دن 15 دن کا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے میں یا تو خود کچھ ایسا ہے کہ وہ یا وہ بندے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, پہچان ہے. جی. تو آپ کوشش کریں کہ نہ صرف کرکٹ میں, ہر لیول پہ اگر آپ ٹیلنٹ کو ڈسکریج کرتے رہیں گے اور ال میرٹ کر کے آپ جو ہے لوگوں کو اوپر کرتے رہیں گے تو یہ فیوچر کے یوتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کی ملک کی ترقی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم کب تک جو ہے وہ ٹیلنٹ کو دبا کے اور پیچھے کرتے رہیں گے, وہ اس سے چلے گا نہیں. آپ کو ایک نہ ایک دن اس کو صحیح کرنے کے لیے ایسے بچوں کو مواقع دینے پڑیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی بھی بہتر کر سکیں. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے دور میں تو لیگز اتنی نہیں تھیں, آج کل تو بہت زیادہ لیگز ہیں. آپ کسی بھی ٹی وی کے ایک آدھے میچ میں اچھا سکور کرتے ہیں, آپ اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن اگر موقع ملے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک وہ لوگ جو کہ بڑے شہروں میں تو یہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے کلبز ہوتے ہیں, بہت ساری اکیڈمیز ہوتی ہیں. چھوٹے شہروں میں تو عموماً اکیڈمیز ہی نہیں ہوتی ہیں یا کلبز نہیں ہوتے یا اسٹیڈیم ہی نہیں ہوتے ہیں. تو ان چھوٹے علاقے کے لوگوں کے لیے, جیسے ہم اپنے قبائلی اضلاع کی بات کرتے ہیں دوبارہ سے, اس کے اندر جو بچے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر, ان کے لیے کون سی اپرچونیٹیز ہیں, یا وہ جیسے کہ بڑے شہروں میں آ کر کے کلبز جوائن کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں تاکہ ان کی
چیزیں سامنے آئیں, لوگوں کو پتہ چلے ان کے ٹیلنٹ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں یہ بات کرتے کرتے تھوڑا سا بھول گیا تھا کہ آنے والے وقت میں خود ایک کیمپ لگا رہا ہوں ذاتی, جن میں فاسٹ بولرز کو ٹرین کروں گا اسلام آباد میں ہی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ چھوٹے شہر ہیں, لیکن میرا بھی پہلی دفعہ ہے باقاعدہ ایک ایسا کیمپ لگانے کا. اسلام آباد کی ٹیمز کے ساتھ تو میں کوچنگ کرتا رہا ہوں, وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ٹیم کو کوچ کر کے میچ کھلانے ہوتے ہیں, لیکن ایک باقاعدہ کسی کی اسکل پہ کام کرنا, اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹھیک کرنا اور اس کے بعد اس کی اسکل کو اسٹرینتھن کرنا ایک ڈفرینٹ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ جاب ہے. تو اس کے لیے تو ان قریب جو ہے وہ میں کیمپ اسلام آباد میں ہی لگاؤں گا اپنے بھٹو کرکٹ گراؤنڈ G7 میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی کو دیکھتے دیکھتے اگر ہوا تو میرا اپنا ایک وہ یہ ہے کہ میں DI خان میں بھی جا کے ایک کیمپ, زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ہفتے کا لگاؤں, جہاں پہ میں ایٹ لیسٹ وہ بچے آئیڈینٹیفائی کر دوں وہاں کے لوگوں کے لیے کہ میرے لیے انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے نہیں کھیلنا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ کم از کم اپنے اپنے ریجنز میں جا کے کھیل سکے اور ان کو بتائیں. ایک تو میں یہ میرے اپنے مائنڈ میں ہے کہ میں یہ کروں گا. دوسری یہ ہے کہ اگر میں بھول رہا ہوں تو یہ آن لائن سکلز جو ہیں آج کل اس کا بہت رجحان ہے اور اس میں لوگ بہت پیسے کما رہے ہیں. تو آپ آن لائن سکلز کی طرف جا سکتے ہیں جس میں آپ امیزون کی سیلنگ سیکھ سکتے ہیں, آپ والمارٹ کی سیلنگ سیکھ سکتے ہیں, آپ اور ڈفرینٹ سکلز ہیں وہ آپ آن لائن آپ سکل سیکھ سکتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کی سکلز ہو گئیں, آپ کاپی رائٹنگ کر سکتے ہیں, آپ گوگل ایڈز, فیس بک ایڈز, بڑی چیزیں ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکشن ہم دے سکتے ہیں کہ آپ کہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے منیمم کاسٹ آپ کو آئے, کیونکہ ظاہر ہے جو یہ سکھا رہا ہے اس نے بھی محنت کی ہے, اس کو بھی کچھ نہ کچھ تو اپنی روزگار اپنے اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو لیکن جہاں تک ہم سے کوشش ہوگی تو وہ کوشش بھی ہم ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو نیفٹیک کا بتایا, نیشنل ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ کمیشن کا جو ادارہ ہے, ان کی جو ووکیشنل ٹریننگز آتی ہیں وہ آپ گائے بگائے نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. KP ٹویٹا ہے وہ بھی خیبر پختونخوا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے, ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو ڈائریکشن بھی دیتے رہیں گے اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کی مدد بھی کریں گے. بہت شکریہ جی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اپنا کیمپ لگانے کا پلان کر رہے ہیں کب تک لگانے کا پلان ہے؟ ایکچولی ابھی تو میں شاید وزیرستان جاؤں کچھ دنوں میں. اچھا, تو وہاں پہ یہ اچھا موقع ہے کہ یہ پروگرام ہو گیا ہے تو بچوں سے لوگوں سے میں بات کروں گا, ان کا رسپانس دیکھوں گا کہ وہ رسپانس کیا آتا ہے مجھے. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں آ کے بتائیں اور یہاں پہ لگائیں کیمپ, کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی وہی ہوگی کہ مجھے DI خان کی جو ایسوسیشن ہے ان سے بات کرنی پڑے گی اسٹیڈیم کے حوالے سے کہ مجھے اسٹیڈیم میں وکٹ چاہیے, اور کیونکہ میں یہ فری آف کاسٹ کر رہا ہوں, اپنا ہی پیسے لگاؤں گا, مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, نہ میں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے. صرف وہاں یہ ہے کہ میری مدد وہ وہاں کی ایسوسیشن کر دے کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے وہ اسٹیڈیم کے نیٹس دے دیں جی, تاکہ میں ان جو بھی بچے ہیں تو میں ان کو جو ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے میں بتا سکتا ہوں. جو اسلام آباد والا ہے وہ انشاءاللہ ابھی تو بارشیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے بارشوں کا سیزن ہے, وہ ہوپ فلی اگست کے فرسٹ ویک میں میرا ہے کہ وہ میں کر دوں. اور جو DI خان والا ہے وہ اب میں جا رہا ہوں وہاں پہ, یہ بھی دیکھوں گا کہ وہاں پہ اویلیبلٹی ہے نہیں ہے کیا ہے. وزیرستان تو خیر آپ کا اپنا علاقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو بہت سارے بچے ہیں جو خیبر میں ہیں, باجوڑ میں ہیں, اورکزئی کے ہیں, کرم ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں یا کہ آپ کے مختلف ایجنسیوں سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی کیمپ اس طرف لگانے کا پلان ہے؟ جیسے میرا خیال ہے خیبر میں بھی اسٹیڈیم موجود ہے, باجوڑ میں بھی شاید موجود ہے, نارتھ وزیرستان میں بھی موجود ہے, لیکن اگر انہیں یہاں بھی پشاور وغیرہ کہیں پر بھی لگایا جائے تو شاید. شیام بھائی ایک تو اس سیریز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتی ہے. پہلے میں یہاں پہ لگا کے پھر اس کے بعد DI خان میں کرتا ہوں, لیکن اس میں جو مین بات ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جو آلریڈی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, کچھ اس میں ٹیسٹ پلیئر ہیں, کچھ انٹرنیشنل پلیئر ہیں, تو وہ لوگ تھوڑا سا جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار ایک باہر سے بندہ آ کے ہماری جگہ پہ کیمپ لگائے گا تو دیکھیں وہ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہم یہ کام کریں, لیکن اگر کوئی اور کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں خود آ کے ہم کیوں نہ کریں جب یہ باہر سے آگے. تو وہ تھوڑی سی ان کی جو ہے تحفظات ہوتے ہیں. تو وہ دوست ہیں میرے, کافی دوست ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کہ ان کو بھی آپ پارٹیسپیشن دے کے, تاکہ انہی کی نگرانی میں ایز اے گیسٹ جا کے کر لوں, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ایک سیریز ہے جو میں آگے چلاؤں گا. کوشش میری یہ ہے کہ آپ خود بھی چونکہ فاسٹ بالر کی حیثیت سے کھیلتے رہے, تو ویسے اگر کوئی
فاٹا کے علاقے سے تعلق رکھنے والا اس کیمپ میں شرکت کرنا چاہے؟ اسلام آباد میں ہم لگا رہے ہیں سر، وہ مجھے میسج کریں. میں جو آپ کو اپنا فیس بک کا پیج اور وہ ہے، ٹویٹر کا بھی ہے، اس میں بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. انسٹا میں نہیں یوز کرتا، تو آپ مجھے میسج کریں. ایک چیز تھوڑی سی شاید ان کے رہائش کا پرابلم ہو، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگر مجھے کہیں سے کوئی اس میں اسپانسر مل جائے، اور اگر باہر کے بچے زیادہ ہوئے تو ایٹ لیسٹ ان کے کھانے پینے اور رہنے اور آنے جانے کا اگر ہو گیا تو ان کو میں انوائٹ ضرور کروں گا یہاں پہ. ورنہ پھر یہ ہے کہ کم از کم فی الحال ہم یہاں پہ اسلام آباد پنڈی کے جو بچے ہیں ان کو کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ اپنے خرچے پر آنا چاہیں اور اپنا یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کے اندر کیا خامیاں اور کیا خوبیاں ہیں تو وہ آ سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. میں باقی آپ کہتے ہیں کہ اسپانسر مل گئے تو انشاءاللہ آپ اگر مجھے اسپانسر مل گئے تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر اور نہیں تو ان کے کھانے پینے اور رہنے کا تو بندوبست میں کر لوں. تو یہ میرے لیے یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ وہاں سے بچے آئیں گے. ذیشان صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور آپ کی طرح وہ نوجوان جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں اور جو ان سہولتیں انہیں اویلیبل نہیں ہیں، جو سہولتیں میسر نہیں ہیں انہیں اسٹیڈیمز کی اور دوسری، تو ان کو بھی آپ جیسے لوگوں کی نظروں میں آ جائیں اور آپ ان کو لے کے کوئی پی ایس ایل، وی ایس ایل اور اس طرح کے کھیلوں میں کھلائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بنا سکیں. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا.